बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, पंजाब के अंदर माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ क्या क्या हैं? पाकिस्तान में बिलखुसूस क्या माइनॉरिटीज़ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं? पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है आम पाकिस्तानी के लिए? क्या हम यूएन चार्टर के अकॉर्डिंगली जो अक़लियतों के राइट्स हैं उनके ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं पूरा उतरते? इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के लिए सीएम का विजन क्या है, इनका 5 साला एजेंडा क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब का। आप मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के। आप पंजाब के पहले सिख रहनुमा हैं जिनको ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आपका 5 साल का प्लान क्या है, विजन क्या है? माइनॉरिटी कार्ड आप लोग देने जा रहे हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। 50,000 मुस्तहिक अक़लियती ख़ानदानों के अंदर पैसे तकसीम होंगे। मैं चाहूँगा कि इसकी डिटेल्स के ऊपर आप रोशनी डालिएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सर, थैंक यू। सच टीवी के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बट आपका बड़ा नाम सुना है सर। और आज आपके साथ प्रोग्राम करें। थैंक यू। एज लॉन्ग एज माइनॉरिटी डेवलपमेंट इज़ कंसर्न, ये हमारी हुकूमत का इस वक्त टॉप मोस्ट एजेंडा है। सर। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अपने 5 साल का रोड मैप दिया, अपना प्लान दिया, तो उसके अंदर उनका एक ख़ास जो फोकस था, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, दैट वाज माइनॉरिटी। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा अक़लियत मेरे सर का ताज है और मेरा ये ख्वाब है कि जब ये रात को सोए तो इनके अंदर डर और खौफ की फ़िज़ा ना हो। और जिस तरह हमारे झंडे के अंदर सफ़ेद और सब्ज़ रंग है, इसी तरीके से हमारे निज़ाम के अंदर भी इतनी वसअत होनी चाहिए कि यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहें। अब बतौर मिनिस्टर मेरे लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। जिस दिन मैं वज़ीर बना तो जब मैंने आके अपने स्टॉक टेक किया डिपार्टमेंट का, व्हाट एग्जैक्टली द इनिशिएटिव्स हम कैसे उनको बेहतर कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे हमने फिर तब्दीली लेके आई। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब सेहत के अंदर, तालीम के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, विमेन एम्पावरमेंट के अंदर, ओवरऑल गवर्नेंस के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर बड़ा की इनिशिएटिव ले रही हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर उनका बड़ा खासा इंटरेस्ट है। इसी तरीके से उन्होंने हर डिपार्टमेंट को, हर मिनिस्टर को फुली एम्पावर किया। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक, कि सीएम पंजाब का एक सबसे बड़ा, जब वो गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की बात करते तो उन्होंने अपनी टीम को एम्पावर किया, मिनिस्टर्स को एम्पावर किया, और मिनिस्टर्स को जब आपने ऑटोनॉमी दी, अथॉरिटी दी, तो साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। तो बतौर वज़ीर अगर आज मैं ये कहूँ जी कि मैं ऐसा वज़ीर हूँ जो पावरलेस वज़ीर है, जिसके पास इख्तियार नहीं है, तो ये गलत होगा। क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपने वज़रा को पावर दी, ना सिर्फ वज़रा को दी, हर वो पोजीशन जो होल्ड करते हैं उस पोजीशन को कहा कि अपनी डोमेन में रहते हुए खुलकर काम करें। बिल्कुल ठीक। तो मैंने फिर जो अपना 5 साल का एक रोड मैप मेरा बन रहा है, उसमें वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट भी मुझे शामिल है, और भी डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी कोलैबोरेशन से हम अपना 5 साल का पूरा रोड मैप बनाने जा रहे हैं। एंड दिस इज़ फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री कि ये जो डिपार्टमेंट है, जो एक जिसको एक डिफंक्ट डिपार्टमेंट कहा जाता था, जिसको एक आइसोलेट किया गया था, कभी भी इसको मेन स्ट्रीम नहीं किया गया, इसकी जो इफादियत है, जो इसकी अहमियत है, उस पर कभी जोर नहीं डाला गया। सो हमने इस डिपार्टमेंट को री इमर्ज किया, इसको रीशेप किया। रीशेप करके इसको ना सिर्फ हमने इसकी इफादियत की बात की, बल्कि हमने इसको क्रॉस कटिंग बनाया, उसको मेन स्ट्रीम किया। आज ये जो डिपार्टमेंट है, जिसका सीएम पंजाब ने बजट ऑलमोस्ट 200% से बढ़ा के इसका बजट एक तकरीबन 200% इसका बजट बढ़ाया। ना सिर्फ डेवलपमेंट की बात की, वहाँ पे जो फेस्टिवल ग्रांट्स हैं उनमें 600% के करीब इजाफा किया। That's good. उसके बाद जो एनुअल जो हमारी माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड था, जो स्कीम्स थी, उनको 2.5 बिलियन तक लेके गई। स्कॉलरशिप स्कीम्स को बढ़ाया। इसी तरीके से रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, ये वो इनिशिएटिव है जो मेरी वज़ीर आला के दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल, ये बात उन्हें अपनी स्पीच पे भी कही। जब भी हम बैठते थे, वज़ीर आला पंजाब का फोकस, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि माइनॉरिटी पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, एंड वो बेटी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। और मियाँ नवाज शरीफ साहब अक्सर कहते हैं कि मेरे नज़दीक अक़लियत और अक्सरियत की कोई तकसीम नहीं है। बहुत खूब।
ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو بطور پاکستانی اپنا کردار ادا کرنا ہے اس پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو محترمہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں, ان کے اندر بھی وہی خون ہے, وہی جوش ہے, وہی ولولہ ہے, ان کی بھی وہی سوچ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی سوچ ہے. اسی سوچ کو لے کے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت دفعہ میٹنگ میں یہ کہا کہ میرا یہ خواب ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میری وہ اقلیت جو بلو دا پاورٹی لائن ہے, جو غریب ہے, ان کو کس طریقے سے آپ اکنامکلی امپاور کرے, ایک ایسا فائنینشیل اسسٹنس کا پروگرام لے کے آئے جہاں پہ ان کے اندر جو ایک احساس محرومی ہے اس کو کسی حد تک کم کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. سو یہ اس میں ہم 50,000 خاندانوں کو باقاعدہ طور پہ ہمارا جو اکنامک رجسٹری ہے اس کے تحت ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہمارا ایک پاورٹی سکور کارڈ ہے PMT, جو اس 45 سکور سے نیچے کی خاندان ہے ہم اس کو ایلیجیبل کرائٹیریا رکھا. یہ آپ کیسے میئر کریں گے 45 یہ باقاعدہ طور پہ ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ہمارا ایک کولیبریشن ہے. ٹھیک ہے. جب ہمیں کوئی اپلائی کرتا ہے فرسٹ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مائنورٹی ہے, اف دے آر مائنورٹی تو پھر وہ بے انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ہم ان کو اڈاپٹ, اور پھر اس کا پنجاب سے ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یس اس کا اسکور 45 سے نیچے ہے تو وہ انیشیل اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس نے میٹ کر دیا کہ یس وہ ایلیجیبل ہے اس فائنینشیل اسسٹنس پروگرام. یہ سر یہ تھوڑا سا اس پہ مزید روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو 45 کا سکور آپ نے طے کیا ہے اس کی کیلکولیشن کس انداز سے کر رہے ہیں آپ, تاکہ عام آدمی سمجھ سکے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ ہم نہیں کر رہے, یہ آلریڈی ایک ویل ٹیسٹڈ پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, جو جتنے بھی ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز ہیں انہوں نے بیٹھ کے ایک پاورٹی سکور کارڈ متعارف کرایا جس پہ سب نے کامنلی ایگری کیا, اور آلریڈی وہ ہمارا اسی پروگرام کی بنیاد پہ ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام. یہ ریفلیکشن آپ نے وہاں سے لیا. ٹھیک ہے. تو رادر ٹو ری انوینٹ دا ویل, جب آلریڈی بنا بنایا سسٹم موجود ہے تو ہم نے اسی سسٹم سے فائدہ اٹھایا, اور وہ لوگ جو اس میں نہیں تھے, جو اس میں رہ گئے تھے, ہم اس کو اس پروسیس کے اندر انکلوڈ کریں. اب رہی بات کہ ہم نے اس پروسیس کے اندر کوئی لوگ ایسے نہ شامل ہو جائیں جو ایلیجیبل نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر ہم نے فردر DC صاحب کو اس پہ اختیار دے دیا کہ جب یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میٹ کر گئے, جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی کر دیا اور یہ مائنورٹی میں بھی گیا, پھر ہم اس کو DC سے فردر ویریفائی کرواتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز وضاحت کیجیے گا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آلریڈی لے رہے ہیں لوگ, ان کو انکلوڈ نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی وہ سسٹم میں سے پھر آؤٹ ہو جائیں گے. بالکل کہ آلریڈی یہ وہ لوگ ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو پھر ہم ان کی بجائے ان کو لے کے آئیں گے جو آلریڈی ولنریبل ہے, جس پروسیس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, تاکہ ہم اس کو رادر کہ ایک بندے کو بار بار جو ہم اس کو اسکیل پہ لے کے جا رہے ہیں اور میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اچھا سر, یہ 10,500 روپے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب شاید میرے لیے اور آپ کے لیے ناکافی ہو. ہاں, آپ اس غریب عورت سے پوچھئے جس پہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, جس کو اپنے بیٹے کی بیٹی کی 2 وقت کی روٹی پوری کرنی مشکل ہے, اس کو اگر آپ ایک چھوٹا سا فائنینشیل اسسٹنس دے دیتے ہیں, تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اس کو دیا تو اس کے مشکلات میں 100% اس کی مشکلات کم ہوگی, بٹ آپ اس کو تھوڑا سا ریلیف دے رہے ہیں, آپ اس کو ایک کوشن دے رہے ہیں, جس کوشن کی بنیاد پہ اس کو تھوڑی سی فائنینشیل اسسٹنس سے اپنے گھر کا چھوٹا موٹا نظام چلا رہی ہے. ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو پاکستان میں کبھی بھی کسی مذہبی جماعت کی حکومت نہیں رہی, اور جب ایک پولیٹیکل پارٹی یا رولز کرتی نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی مینلی جو شیئر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, یا پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس ملک پر رول کرتی رہے, ڈکٹیٹرز رہے ہیں, تو کہاں پر غلطی ہوئی ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہاں پر ایسا احساس محرومی جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا؟ اچھا, یہ ہمیں اس کو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں, ایک تو ہم نے اس کا سب سے بڑی وجہ آپ کا نصاب ہے. ٹھیک ہے. نصاب کے اندر جب آپ نے اپنے ہسٹری ڈسٹارٹ کی, نصاب کے اندر جب آپ نفرت لے کے آئے گئے, اور اسی نصاب کو آپ نے کلاس 1 سے لے کے کلاس BA تک یا ماسٹر تک آپ نے بچوں کو یہی پڑھا دیا, وہ آپ کی بنیاد ہے جس نے آپ کی جڑیں کھوکھلے کر. ٹھیک ہے. اگر مجھے نصاب کے اندر پہلے دن ایتھکس پڑھایا جاتا, اگر نصاب کے اندر مجھے رواداری اور اخوت پڑھائی جاتی, اگر نصاب کے اندر مجھے کو ایگزسٹنس سوشل کوہین پڑھائی جاتی, تو میں کبھی بھی یہ ہندو مسلم سکھ مسیح کی لڑائی میں جاتا, کبھی میں فرقہ واریت میں نہ جاتا, کبھی پنجابی سندھی پٹھان بلوچ کی لڑائی میں جاتا. اور پھر ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا. ڈیوائیڈ کرنے کی پیچھے ایک سازش یہی تھی کہ وہ لوگ جو اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتے تھے, آپ دیکھیں قیام پاکستان سے پہلے کیا ہوا, قیام پاکستان سے پہلے بھی تو یہی ہوا نا کہ جب
انگریز سامراج آیا تو انگریز سامراج نے جب لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہا تو پھر انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اور رول کیا. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ یہ ابھی بھی وہی ایک اپروچ اور وہی ایک سوچ چل رہی تھی جس سوچ نے اس قوم کو تقسیم کیا اور اس قوم کو قوم کی بجائے ہجوم بنا دیا. آج اب دیکھیں موب لنچنگ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کی پراپر ریسرچ. اس موب لنچنگ میں کیا ہوتا ہے, کیا سلوگن دیے جاتے ہیں؟ اس موب لنچنگ کے بعد کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان صرف مسلمانوں کا ہے اور یہاں سے باقی سب یہاں سے نکل جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں, سکھ کی اس پاکستان کے اندر بڑی رسپیکٹ ہے. سکھ کو اتنا یہاں پہ پیار اور محبت دی جاتی ہے. دنیا بھر کا جو سکھ آتا ہے وہ یہاں سے جب جاتا ہے تو پاکستان کا ایمبیسڈر بڑھ کے جاتا ہے. سکھ کو پاکستان کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے. سکھ بھی مائنورٹی کے اندر مائنورٹی ہے, بٹ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر میں سکھ ہوں اور میری سکھ قوم کو تحفظ ہے تو میں بطور وزیر میں باقیوں کو بھی کہوں. اچھا سر, جب موب لنچنگ کی بات کی جاتی ہے نا تو یہ پلڑے دونوں سائڈوں پہ برابر ہیں. اس سائڈ پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب کبھی کوئی مسئلہ ہو, تو اس سائڈ پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب کبھی کوئی مسئلہ ہو. اس کی بے شمار ایگزامپلز موجود ہیں, پاکستان کے اندر بے شمار ایگزامپلز موجود ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. میں بریک سے آپ کی اجازت سے ایک بریک پہ جانا چاہوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پورا سچ, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار رمیش سنگھ صاحب. آپ منسٹر ہیں مائنورٹیز افیئرس کے. سر بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا. سر ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان کے اندر. سر ہم اگر مائنورٹیز کی بات کریں اور ان کے ساتھ ہونے والا جو سلوک ہے اس کی بات کریں تو میرے سامنے ایک رپورٹ ہے جو کہ امریکن کمیشن برائے مذہبی آزادی نے یہ رپورٹ جاری کی تھی, جو پاکستان اور بھارت کے لیے تھی. تو بھارت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک ہے, جبکہ پاکستان کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اچھا اور سیف ملک ہے جس میں مائنورٹیز کے رائٹس جو ہیں ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. یو این چارٹر کی بات کریں تو یو این چارٹر کے اندر سر 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ پروٹیکشن آف ایگزسٹنس ہونی چاہیے, پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف آئیڈینٹی ہونی چاہیے, ایکویلٹی اینڈ نان ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے, رائٹ ٹو افیکٹو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. میں آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو یو این چارٹر کے عین مطابق یہ جو 4 چیزیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مائنورٹیز اس اعتبار سے بھارت کا بھی مقابلہ جب ہم کرتے ہیں تو یہاں پر مائنورٹیز جو ہیں وہ ان کو ان کے حقوق پورے مل رہے ہیں اور ان کے ایشوز جو ہیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہمسایہ ملک میں ہیں؟ اچھا, ایک تو ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک چیز میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے اکثر میرا اختلاف رہتا ہے کہ وائی ڈو یو کمپیئر پاکستان ود انڈیا؟ وی شوڈ ناٹ کمپیئر پاکستان ود انڈیا. اوکے. اور یہ ہسٹری پروو کرتی ہے. سر پاکستان کے اندر کبھی بھی اسٹیٹ اونڈ ٹیررزم, اسٹیٹ اونڈ پرسیکیوشن نہیں ہوئی اگینسٹ دا مائنورٹیز. کبھی کسی بھی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو مار دو, اقلیتوں کو جلا دو, ان کی املاک کو جلا دو, بلکہ پاکستان کے اندر ریاست پاکستان ہے اور جو بھی حکومت آئی ہے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اقلیت کو ہم نے تحفظ دینا. اس کے اندر ڈسپیرٹی ہو سکتی ہے, کوئی بہت زیادہ, جس طرح سی ایم پنجاب آپ دیکھ رہی ہیں کہ اقلیتوں کے ایونٹس میں بھی جا رہی ہیں, کرسمس بھی سیلیبریٹ کر رہی ہیں, ایسٹر بھی کر رہی ہیں, بیساکھی بھی کر رہی ہیں, اور پھر بیساکھی کو سرکاری طور پہ بنا رہی ہیں. وائس ورسا بھارت کے اندر یہ پروو ہوا ہے. اکال تخت پہ 1984 پہ اٹیک ہو کے سکھوں کی جینوسائڈ کیا گیا, کشمیر کے اندر مسلمانوں کو جینوسائڈ کیا گیا, گجرات کے اندر مسلمانوں کو جینوسائڈ کیا گیا. بہت ساری اسٹیٹس کے اندر اوپر یہ الزام ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے کرسچن ننز ہیں, فادرز ہیں, ان کے ساتھ ہوا. اور تو اور جو وہاں پہ دلت ہے, دلت کو جس طریقے سے وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, سو اس لیے دیر از نو کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. پاکستان از مچ مور سیفر. پاکستان کے اندر اقلیتوں کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری اور حکومت اپنا اس کو فرض سمجھتی ہے. ہاں میں یہ کہوں کہ بہت 100% ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ وہ ٹاپ ٹو باٹم, یہ باٹم ٹو ٹاپ ہے, وہ مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ہماری لڑائی اسی مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. یہ بتائیے گا سر کہ قیام امن میں بین المذاہب ہمانگی کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کے فروغ کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں, آپ کی منسٹری کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, ہم نے اس میں انٹرفیتھ ہارمنی کمیٹیز بنائی ڈسٹرکٹ لیول پہ. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے جو نمائندے ہیں وہ جو امن کمیٹیاں اس کے اندر ہیں. مقصد یہی تھا کہ ہم اس کو گراس روٹ لیول سے کس طریقے سے لوگوں کے اندر سوشل کوہیژن کو, سینرجی کو ڈیولپ کریں. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے مسائل ہیں.
جب تھرو ڈائلاگ آپ ان کا حل نکالتے ہیں تو چیزیں سلوشن کی طرف جاتی ہیں. بہت برا واقعہ ہوا، جڑا والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس پہ جو گلٹی ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. میں کسی گلٹی کے ساتھ نہیں ہوں، بٹ جو انوسنٹ شہری ہیں اس ملک کے، جن کی املاک کو جلایا گیا، جن کو مارا گیا، جن کے روزگار ختم کیے گئے، ان کا ذمہ دار کوئی تو ہے نا. ان کا کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کو تو کفارہ انسانیت کا احترام ہونا چاہیے، بٹ اس کے اور بعد اس کا درس ہر مذہب دیتا ہے. جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ہم نے سی ایم پنجاب کی اس پہ بڑی واضح ہدایت ہے، اور ان کی بڑی اسٹرانگ ویجیلنس ہے. انہوں نے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہے کہ میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کروں گی کہ کسی اقلیت کی جائیداد کو، کسی اقلیت کے گھر کو چلایا جائے. اس کے بعد سرگودا والا واقعہ ہوا، لیکن جو بہت بڑا کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا تھا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس وقت کی پولیس انتظامیہ کو. انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اس کو روکا، اور بڑا کامیاب طریقے سے اس کو روکا. اور اب دیکھیے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں. علماء کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں یہی کہنے لگا تھا کہ اس سارے کے اندر علماء کا کردار بڑا کرٹیکل ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اس وقت ہمارے ساتھ بہت سارے علماء اکرام ہیں جو ساتھ ہمارے بیٹھتے ہیں. اس میں ہمارے جو خطیب ہیں بادشاہی مسجد کے، وہ ایک بڑا اس میں اہم رول پلے کرتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب ہیں، عاشق صاحب ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے علماء، راغب نعیمی صاحب ہیں، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہمارے علامہ سید افتخار بالکل بیٹھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں وحدت امت مرکز لاہور میں سر، آپ دیکھیں نا سچ ٹی وی جس طریقے سے کام کر رہا ہے، سچ ٹی وی ہمیشہ انٹرفیتھ ہارمنی کو، سوشل کوہیژن کو پروموٹ کرتا ہے، اور آپ اپنا پلیٹ فارم ہمیشہ نیوٹرل رکھتے ہیں، وچ از اے ویری پازیٹیو سائن. آپ بھی تو مذہبی جماعت سے آپ کا بھی تعلق ہے، بٹ آپ نے اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام پلے کیا. آپ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس پوری کائنات کے جو پیغام تھا، اس کی ریفلیکشن آپ پوری وہ دکھا رہے ہیں. یہ سر علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کا ویژن ہے. انہوں نے اس کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر اوورال انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا. نہ صرف پاکستان میں کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں. ابھی پارا چنار کا ایک واقعہ ہوا ہے سر، اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے، اور اس بات کو باقاعدہ طور پر یہاں کانفرنسز کروائی ہیں، باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی کوئی تنازع نہیں ہے، اس کو تنازع کی شکل نہ دی جائے، اور معاملات کو جو ہے وہ حل کی طرف لے کے گئے ہیں. تو بین المسالک ہمانگی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہو یا بین المذاہب ہمانگی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہو، علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں اس طرح کی اور بہت ساری روایات پیدا کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو قریب لانا چاہیے. میں نے جس طرح پہلے کہا، ایک اکثر آن اے لائٹر نوٹ، سم ٹائم ہم ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کو یہ نہیں تقسیم کرنا کہ جو صرف اسلام سے ہے وہ پاکستانی ہے. ہمیں لوگوں کو یہ نہیں بتانا، ہمیں یہ بتانا ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ، اس کے بعد میری آئیڈینٹی. بالکل ٹھیک ہے. جب پہلے میں پاکستانی ہوں، میری پہچان جب میں اس بارڈر سے جہاز پہ بیٹھ کے کہیں باہر جاتا ہوں تو مجھے میرا وہ گرین پاسپورٹ میری آئیڈینٹی ہے. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے آپ کی شہریت کیا ہے، آپ کی قومیت کیا ہے. تو وہ قومیت میری، میں آئی ایم اے پاکستانی اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. تو ہمیں اس وقت اس قوم کے اندر اس احساس کو بیدار کرنا ہے، اور اس قوم کو ایک قوم اور یکجا قوم بنانا ہے. اس کے لیے علماء اکرام، اساتذہ اکرام، اکیڈیمیا، سیاستدان، ہر طبقہ فکر ایک اس میں بڑا کی رول پلے کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم گفتگو کو جو ہے یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سردار رمیش سنگھ صاحب موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ مختصراً کہ ابھی جو ریسنٹ آپ کام کرنے جا رہے ہیں مائنورٹیز کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اس میں ایک تو مائنورٹی کارڈ کا آپ نے بتایا، اس میں آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ کا انکریز بتایا آپ نے، اسی طرح سے اور کیا کیا جو 5 ایئرس پلان ہے اس کے چند ایک نکات اگر شیئر کر دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. سر ایک تو ہم بہت جلد اپنا جو 5 ایئر پلان ہے اس کو لانچ کرنے جا رہے ٹھیک ہے. ہیں. وہ ہم نے باقاعدہ طور پہ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز کی تھی، اور اس پہ ہم ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو بلا رہے ہیں، گورنمنٹ کو بلا رہے ہیں. جب جیسی سی ایم اور کیبنٹ اس کو اپروو کرتا ہے ہم اس کو لانچ کریں گے. اس کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا جو کی انیشیٹو ہے یوتھ ہے، خاص کر مائنورٹی یوتھ ہے. ہم نے اس مائنورٹی یوتھ کو ایک پروڈکٹیو یوتھ کیسے بنانا ہے، تھرو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تھرو کیپیسٹی بلڈنگ، تھرو ٹریننگ دیم اور ان کی کیپیسٹی بلڈ کر کے، اور پھر اسی میں ہم نے اسکالرشپ پروگرام رکھا ہوا ہے سر. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا بہت کی فوکس ہے دیٹ از آن دا ریلیجیس ٹورزم. ہم اس میں سکھ مذہب کے، ہندو دھرم کے، ہماری کرسچینٹی کے جو ورشپ پلیسز ہیں ان کو ہم اس طریقے سے ریسٹور کریں، ان کو ری ہیپ کریں، اور ان کو ہم ایک ایسی ریلیجیس ٹورزم کا مرکز بنا رہے ہیں جہاں سے دنیا ان
ان عمارتوں کو بھی دیکھیے, ان کی ہسٹورک اور ریلیجیس سگنیفیکنس کا بھی ان کو اندازہ ہو, ان کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ہم ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کریں. اس پہ سب سے بڑا جو ہمارا ہے وہ 6 چیپٹر ہے, بیکاز تعداد میں ہم پاکستان کے اندر شاید 10 سے 15,000 یا 20,000 سکھ ہیں, لیکن یہ 20,000 جو سکھ ہیں یہ ریفلیکٹ کرتے 30,000 جو سکھ ہیں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں 2.5 کروڑ سکھ کمیونٹی کو. بیکاز جو باہر بیٹھا 2.5 کروڑ سکھ ہے اس کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ, اس کی خواہش اور اس کی دعا اور اس کی ارداس ہے کہ اس کو ننکانہ صاحب کے, کرتارپور صاحب کے, پنجہ صاحب کی زیارت نصیب ہو. اس لیے یہ جو 30,000 سکھ ہے اس کی ریفلیکشن باہر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ باہر بیٹھا 2.5 کروڑ سکھ پاکستان میں آئے, اپنی عبادت گاہوں کو وزٹ کرے, ان کی عبادت گاہوں کا ہم اس طریقے سے ریسٹور کرے کہ وہ جو پرانا ورثہ تھا اس ہیریٹیج کو ہم پرزرو کریں. اور یہ سی ایم پنجاب کا ویژن بھی ہے, ان کی سوچ بھی ہے, اور ہم اس کو اپنی جو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے سی ایم پنجاب نے, میں اس کا ممبر بھی ہوں, ہمارا اس پہ بہت کی فوکس ہے کہ ہم نے یہاں پہ ورشپ پلیسز کو ریسٹور کرنا ہے. سو یہ 3-4 ہمارے بڑے کی انیشیٹوز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. کرسمس آ رہی ہے 25 دسمبر کو, آپ اس حوالے سے کوئی خصوصی کام کر رہے ہیں, اس کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام؟ دیکھیے کرسمس کے لیے تو ابھی سی ایم پنجاب نے 10,000 خاندانوں کو فیسٹیول گرانٹ ہم دینے جا رہے ہیں, اور یہ 10,000 ہمارے کرسچن کمیونٹی کے اکراس دا پنجاب, ان کو سی ایم پنجاب اپنے ہاتھوں سے چیک بھی تقسیم کریں گی. سی ایم پنجاب اس وقت بہت سارے چرچز کے اندر جو عبادت کے پروگرام ہے خود اس میں جا رہی ہیں, جا کے شامل ہو رہی ہیں, اپنی کرسچن کمیونٹی کو یہ احساس دلا رہی ہوں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کی دہلیز پہ آ کے آپ کے ساتھ مل کے کرسمس کی خوشیاں سیلیبریٹ کریں. ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ڈائیورسٹی پہ, کوہین پہ, انٹرفیتھ ہارمنی پہ اور لو پہ, محبت پہ یقین کرتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے کرسمس کے فوراً بعد ہم اپنا یہ جو مائنورٹی کارڈ ہے اس کا سی ایم پنجاب خود افتتاح کریں گے, اور ہم ان 50,000 خاندانوں کو سی ایم پنجاب اپنے ہاتھوں سے وہ مائنورٹی کارڈ تقسیم کریں گی جن کو کوارٹرلی پھر اماؤنٹ ملے گی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان کے اندر سر اسپیس نہیں ہونی چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے؟ اگر کسی جماعت نے کہ کچھ مطالبات ہیں اور وہ حکومت وقت سے مطالبات کرتی ہے تو ان مطالبات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھے, کیونکہ اکنامک پالیسیز کو پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کے لیے ضروری ہے تاکہ اکنامکلی ہم سٹیبل ہو جائیں. ایک تو آپ ڈاکٹر صاحب اس بات سے ایگری کریں کہ پچھلے 9-10 مہینوں کے اندر جو اکنامک آپ کی ریوائول ہوئی ہے, جو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے, جو آپ کے بہت اچھی ہو گئی ہے, جو آپ کی ایک سینرجی ڈیولپ ہوئی ہے, اس کا کریڈٹ تو آپ ہماری حکومت کو دیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے لیڈرشپ کو دیں. جہاں تک ایز لانگ ایز پولیٹیکل پارٹی از کنسرنڈ, یس ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ڈائلاگ کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, اور ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں اور اس پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں. اور میری جماعت وہ ہے, میرے قائد وہ ہے. جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا, ابھی کل 16 دسمبر ہے, اور ہم نے 10 سال ہوئے اس 16 دسمبر والے واقعے کو, ہم نے اس وقت آل پارٹیز کانفرنس بلائی. میرا لیڈر خود چل کے عمران خان کے گھر گیا اور جا کے گھر جا کے اس کو کہا کہ آئیں مل کے بیٹھ کے اس پاکستان کو آگے رکھ کے چلتے ہیں. لیکن جواب میں کیا ملتا ہے؟ ڈنڈا, سوٹا, گلیل, کنٹینر, جلا دو, گرا دو. آج بھی ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن دہشت گردوں کے ساتھ نہیں. جو دہشت گردوں نے کیا, جو اس ملک کے اداروں پہ اٹیک کیا, جو شہداء کے پتلے جلائے, جو شہداء کے جو یتیم بچے تھے جو ان کی دل آزاری کی گئی, ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. یس, ایز لانگ ایز پولیٹیکل پارٹیز کنسرنڈ, میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے سر, پنجاب کے اندر آپ پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, ناجائز پرچے کروا رہے ہیں, یہ چیزیں, یہ کلچر تو بند ہونا چاہیے. ہمارا یہ کلچر ہی نہیں ہے. آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ ایک بیٹی کو اس کے باپ کے سامنے جیل سے پکڑا جاتا ہے, بیوی بستر مرگ پہ ہے اور آپ ان کو چھوڑ نہیں رہے. اور پھر جس طریقے سے کنڈکٹ ہوا اور جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا گیا, وہ جو بار بار ہم کہتے رہے کہ نیب نے ایسی گھٹ چوڑا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا ہماری جماعت کا کبھی رہا ہی نہیں. ہم تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہماری جماعت تو ہمیشہ محبت کی اور امن کی اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتی ہے. میاں نواز شریف صاحب سے بخوبی واقف ہے, ان کا جو طرز عمل ہے, جو ان کی طرز سیاست ہے, وہ سب کے سامنے ہے. وہ کھلی کتاب ہے. وہ تو ہمیشہ عزت دینے والے ہیں. کیا ان کے اوپر کتنے ظلم کے پہاڑ گرائے گئے, کس طریقے سے ان کے سر, ان کے منہ سے کبھی آپ نے اب تک سنا
وہ خاموش ہیں. انہوں نے کہا میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑا, اور پھر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اچھا سر, وہ تو اتنے مجبور ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہماری بات ہی سننے کو تیار نہیں ہے, ہم سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ترسیلات زر روکنے کی جو ہے وہ کال دے دیں گے. آ جائیں اس بات پہ. آپ آگے ان کی سوچ کیا ہے, یہ ان کی سوچ ہے. یہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا ہم تفصیلات. اب یہ دیکھیں کا پہلا حصہ بھی تو دیکھیں نا, کہ حکومت نے ہمارے مطالبات, کیا ہم نے کبھی یہ کہا تھا, آپ یا نواز شریف صاحب جیل میں تھے, کبھی ہم نے کسی ورکر نے کہا تھا, سیاسی ورکر ہم ترسیلات زر روک دیں گے؟ نہیں, انہوں نے تو بجلی کے بل جلا دیے تھے کہ ہم سول ڈسٹریبیوشن, ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم سول نافرمانی کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی ہماری جماعت سے ایسی بات سنی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے ملک مقدم ہے, ہمارے لیے ریاست مقدم ہے. اچھا سر, ایک چیز بتائیں کہ آپ کو اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے ان کا؟ کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. وہ ایک چھوٹی سی کال دیتے ہیں, آپ اٹھا کے پنجاب بند کر دیتے ہیں, یہ طریقہ کار کیوں ہے سر؟ اس کو تو کم از کم ختم کریں. آپ اگر کام کر رہے ہیں, آپ کی پروگریس نے بولنا ہے, عوام نے آپ کو پروگریس کی بنیاد پر جو ہے وہ آئندہ ووٹ کرنا ہے, تو اتنا ڈر اور خوف کیوں ان کا؟ ہمیں ڈر اور خوف نہیں ہے. ہمیں اس ملک کے شہری, ان کا تحفظ, ان کا سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ آپ کے پیچھے تھا نا, کتنی دور تھا, یہ نہر کے اوپر کیا کرتے رہے. لوگ جاتے ہوئے یہاں سے ڈرتے تھے, لوگوں کے راستے روکے جاتے تھے, لوگوں کے اوپر پتھراؤ کیا جاتا تھا, لوگوں کو ڈنڈے سے مارا جاتا تھا. تو ہم آپ کیا کہتے ہیں, کتنا ہمارے اندر صبر تھا, کچھ نہیں ہوا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی اپنی جتنا بیسٹ آف دا بیسٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. ہم نے بھی اپنا بہت کشادہ دلی کی, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اس کے بعد اسٹیٹ کی ریٹ کو بھی تو ہم نہیں وہ کروانا. اگر اسٹیٹ کی ریٹ کو ہم بحال نہیں کروا سکتے تو پھر ہم حکومت کیسی ہے؟ تو ہم نے اسٹیٹ کی ریٹ کو بحال کرا. جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, ایک جگہ الوکیٹ کیے, جائیں بیٹھے. ہماری طرف سے یہ 126 دن کا دھرنا لے کے بیٹھے تھے نا, بیٹھے تھے, باجے بجاتے تھے بجائیں باجے, شادیاں بجاتے تھے بجائے شادیاں. ہمیں کیا, ہم تو نظام حکومت چل رہا تھا. لیکن وہ بھی آپ کے سامنے, سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکائی گئی, پی ٹی وی پہ اٹیک کیا گیا, پرائم منسٹر ہاؤس پہ اٹیک کیا گیا, اور جس قسم کے الفاظ, جس قسم کے القابات دنیا نے سنے. آپ نے کیا. اچھا سر, ایک آخری سوال, پھر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کہ یہ مخالفین کو دبانے کی روایت اس پاکستان سے کب ختم ہوگی؟ اس روایت کو ختم ہونا چاہیے, اور ہم نے یہ روایت ختم کر دی تھی. پڑھیں بسم اللہ. ہم نے روایت ختم کر دی تھی. لیکن کیا ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو ہم شہریوں کو مارے ہیں؟ کیا ہم ایسے, آپ مجھ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ میری بجائے ان سے سوال کریں کہ ایک طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ, دوسری طرف کے پی کا وزیر اعلیٰ, آئیں پرفارمنس پہ ہم سے بات کر لیں. کیا پرفارمنس؟ 5 سال بعد عوام فیصلہ کرے. نہیں 5 سال کیا, آپ 5 سال میں کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جو پچھلے 9 مہینے میں 10 مہینے میں اس عوام کی آپ نے ہڈیاں توڑ دی, اس عوام کا آپ نے جینا آرام کر دی. آج کے پی والے رونے ہیں کہ ہم کدھر پھنس گئے, ہم تو اس بندے نے مار دیا. میں لڑائی ہو رہی تھی اور وہ جلسہ لے کے اسلام آباد آ رہے تھے. پھر مجھے بتائیں, تو 5 سال اس عوام کا بھگتنا پڑے گا. اب 5 سال وہ عوام بھگتے گی. بھئی آج مسئلہ یہ کہ آج آپ کو اس اسٹیٹ کے اندر, اس ملک کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا, اور وہ فیصلہ کو اسی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور عوام نے تو خیر پنجاب کے اندر فیصلہ کر دیا ہے, فیڈرل کے اندر ہماری حکومت ہے. ہم تو کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس کے پی ہے, جیسے بھی آیا کام کریں, ڈیلیور کریں. 5 سال بعد اگر عوام کو پسند ہوئے تو آپ آ جائیں گے, نہیں ہے تو کوئی اور آ جائے گا. اللہ خیر رکھے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے سردار صاحب کی گفتگو سنی. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے, آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.